नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं शौकत आबदी। पेश खिदमत है प्रोग्राम ह्यूमन वैल्यूज़ और इस्लाम। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन सरदार जाफरी साहब, जिनका ताल्लुक़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से है। और आपके साथ इससे पिछले एपिसोड में हमने पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस और इस्लाम पर तबादला ख्याल किया था। आज हम अपने इस प्रोग्राम ह्यूमन वैल्यूज़ और इस्लाम में एक नए सब टाइटल के ऊपर तबादला ख्याल करेंगे और आज का टॉपिक ये है बिजनेस एंड इस्लामिक एथिक्स इन इस्लाम। तो आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा समाज इस वक्त फाइनेंशियल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त का जो चैलेंज है उसके सिलसिले में आप हमारे नाजरीन को कुछ बताने की ज़हमत गवारा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जैसा कि हम पिछले एपिसोड में गुफ्तगू कर चुके हैं कि एक मुआशरा, एक सोसाइटी जो है उसके तीन बेसिक फाउंडेशंस होते हैं। बेसिक उसमें सोसाइटी में इकोनॉमी आती है, पॉलिटिकल सिस्टम आता है और सोशलॉजी आती है। हमने पिछले गुफ्तगू में हमने एक स्ट्रक्चर जो कि पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर हमारे सामने सोसाइटी के सामने आता है, जो कदीम यूनान के ज़माने से लेकर आज तक हमने दिया था। उसका फिर हमने एक तकाबुल किया था कि इस्लाम उसके अंदर क्या फीचर्स देता है। आज का जो आपका सवाल है कि इकोनॉमी और इक़्तिसाद को लेते हुए जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, यानी हम समाज को जो चैलेंज है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हमारे समाज में हैं, वो हम उसको किस तरीके से फेस करें और किस तरीके से हम उसको रिजॉल्व करें उन चैलेंजेस को। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये भी कहीं ना कहीं जो पहले हमें देखना होगा कि इकोनॉमिक सिस्टम आज ज़माने में है क्या। और हाँ, सबसे पहले तो ये देखना होगा, पहले हमें उसका तज़किया करना चाहिए कि क्या सिस्टम चल रहा है। तो देखिए, ये सिस्टम ऐसा है कि जिसकी कहीं ना कहीं हमें इसकी शाख, इसकी जो बुनियाद है, तो इसकी जड़ें हैं, वो हमें दिखाई देती हैं 18वीं सदी में। जो एडम स्मिथ आता है, और एडम स्मिथ ने आने के बाद एक मतलब जो कि फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, मॉडर्न इकोनॉमी। तो एडम स्मिथ ने किताब लिखी है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। वहां पर उसने कैपिटल सिस्टम के बारे में बातचीत की है, और दर हकीकत ये पहली किताब है जिसने एक कैपिटल सिस्टम की बुनियाद रखी है। अगर देखा जाए तो इकोनॉमी जो दुनिया की है, चाहे आप वो मगरबी ममालिक ले लें और या दूसरे बड़े ममालिक ले लें जैसे रशिया और चाइना, सब जगह कहीं ना कहीं एक कैपिटल सोसाइटी कायम है, कैपिटल सिस्टम का रिवाज है। डेमोक्रेटिक कैपिटल सिस्टम आप देख सकते हैं अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में, और सोशल कैपिटल सिस्टम आप देख सकते हैं रशिया, चाइना वगैरह में। तो इन कैपिटल सिस्टम से जो मुश्किलात आ रही हैं वो ऐसी हैं कि जिसमें इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं कुचल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डेमोलिश हो रहे हैं, उसका असर समाज पे पड़ रहा है। हाँ, और जब फंडामेंटल राइट्स ही इंसान को नहीं मिल पाते तो मुआशरे में एक बदगुमानी पैदा होती है, बदनज़मी पैदा होती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि कहीं ना कहीं मुआशरे में एक बहरान कायम हो जाता है। और उसके बाद जब बहरान कायम हो जाता है तो वो कौम या वो मुआशरा या वो नेशन जहां पर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, वहां पर वो लोग अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। अब आप इसमें एक चीज ये भी देख सकते हैं कि मसलन जो हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं कैपिटलिज्म की वजह से आ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? उसमें ये हो रहा है कि जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। हाँ, सबसे बड़ा गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। लेकिन इस्लाम का अगर सवाल करें तो इस्लाम जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है। इस्लाम नहीं चाहता कि एक अमीर से अमीर तर होता चला जाए और गरीब से गरीब तर होता चला जाए। तो सवाल ये होता है कि ये जो कैपिटल सिस्टम कायम किया है, जो कि जिसको मैं कहता हूँ कि एडम स्मिथ के बाद जो है वो कायम हुआ, इसकी मुखालफत भी हुई, कार्ल मार्क्स वगैरह ने इसके बारे में लिखा है। तो
یہ سسٹم جو ہے یہ کیا وجوہات کیا چیزیں قائم کر رہا ہے. تو آج اگر ہم دیکھیں انڈسٹریلسٹ سوسائٹی اور کارپوریٹ سوسائٹی, انہوں نے زمانے میں جو ہے پونجی واد دولت کو پوچھتے ہوئے ایک کیوٹک کنڈیشن قائم کر دی ہے, ایک عجیب طریقے کی بحرانی کیفیت قائم کر دی ہے, ایک کیوس ہے, کیوس. جی جی. اور ظاہر سی بات ہے ان کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جب زمانے میں کیوس قائم ہوگا, معاشرے میں کیوس قائم ہوگا, تو پھر کہیں نہ کہیں لڑائیاں ہوں گی, ڈی اسٹیبلٹی ہوگی, اور کہیں نہ کہیں انسٹیبل سوسائٹی قائم ہوگی. تو جب انسٹیبلٹی آئے گی معاشرے میں, اونچ نیچ ہوگی, تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں ہر کمزور ایک طاقتور کی طرف رجوع کرے گا. تو اس کے مطلب نیچرل ہے, یعنی وہاں پر بھی ہیومن ویلیوز پامال ہوں گے. بالکل پامال ہوں گے, کیونکہ اب یہ دیکھیے جب انہوں نے ایک کیوس قائم کیا سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر, تو کیا ہوا کہ سب ایک بڑی طاقت کا سپورٹ لینا چاہتے ہیں. آپ بر صغیر میں اٹھا کر دیکھ لیں, آپ ابھی جو ہے مڈل ایسٹ میں اٹھا کر دیکھ لیں, وہاں پر ایک کیوٹک سسٹم انہوں نے قائم کر دیا ہے. وہاں پر ایک اتنی زیادہ انتشار قائم کر دیا ہے کہ کہیں پر یعنی جو ملک ہیں, جو آرمز ڈیلر ہیں, وہ دشمن دونوں پارٹیز کو جو آپس میں لڑ رہی ہیں دونوں کو آرم سپلائی کر رہے ہیں. ہاں, ان کا اپنا دھندا چل رہا ہے. ہاں, تو ان کا مسئلہ کیا ہے, وہ یہ کیوس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ زمانے کے اندر بحران آئے, زمانے میں کمیاں آئیں, زمانے میں مشکلات آئیں, انسان اپنی جسمی اور روحی اور ذہنی سکون کھوئے, جسمانی روحانی سکون کو, تاکہ کہیں نہ کہیں ان کی دکانیں چلتی رہیں. تو اب یہی وجہ ہے کہ جو کیپٹل سسٹم ہے, وہ کیپٹل سسٹم جو ان لوگوں نے بنایا ہے کہ انسان کو ایز اے کموڈیٹی دیکھتے ہیں, انسان کو ایز اے مشین دیکھتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں یوٹیلائزیشن آف دی ریسورس. یہ ایسے ایڈیا جو کیپٹلزم میں آ رہا ہے کہ انسان کو ایک کموڈیٹی دیکھو, ایک مشین دیکھو, اور پوری طریقے سے اس کو نچوڑ ڈالو, اس کو پورا فائدہ اس سے اٹھا لو. یہ در حقیقت یوٹیلائزیشن نہیں ہے, بلکہ یہ ایک طریقے سے انسانیت کو کچلا جا رہا ہے, ایک طریقے سے انسانیت کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ سب ہیومن ویلیوز کے دشمن ہیں. بالکل, یہ ہیومن ویلیوز جو ہیں یہ ختم ہو رہی ہیں, کیونکہ ہیومن ویلیوز میں یہ ہے کہ ہر کسی کو ایکویٹی ہونی چاہیے, ہر کسی کو رائٹس ہونے چاہیے, پیس, جسٹس, سیکورٹی, ایکویلٹی, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. بالکل, پروٹیکشن ہونا چاہیے. اور یہاں نہ پروٹیکشن ہے, نہ پیس ہے, نہ اسٹیبلٹی ہے, کیونکہ جب معاشرے میں اسٹیبلٹی ہوگی تو پھر ان کی دکانیں چلیں گی کیسے؟ مطلب جسٹس ختم ہو گیا, جب جسٹس ختم ہو گیا تو آٹومیٹکلی پیس ڈسٹرب ہو گئی ہے. جی جی بالکل. تو اب یہی سوال ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں, اب اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں دیکھیے اب کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کیوٹک سوسائٹی کو بدلنا چاہ رہے ہیں. جو نیچر ہے, جو کیپٹلسٹ سول ہے, یعنی روح بن گئی ہے جو پونجی واد کی, اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی پونجی واد مطلب ہوس. ہاں, اگر آپ ایک جانور کو دیکھیں, ٹھیک ہے, تو جانور بھی اسی وقت تک جو ہے کسی دوسرے جانور کو کھاتا ہے جب تک اس کا پیٹ نہیں بھر جائے. پیٹ بھرنے کے بعد ایسا نہیں کہ کسی اور کے اوپر حملہ کرے. جی جی جی, تو نہیں, لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ پیٹ انسان کا جو یعنی غذا چاہتا ہے, وہ ایک وقت بھرنے کے بعد وہ پھر اس کو جو ہے بڑی اچھی غذا, جیسے کہ شیخ سعدی نے کہا ہے کہ پیٹ بھرے کو جو ہے بہت زیادہ ذائقے دار غذا بھی شلجم سے بھی کمتر نظر لگتی ہے, اور بھوکے کو شلجم بھی بہت ذائقے دار غذا محسوس ہوتا ہے. اگر اسلام کو اٹھا کر دیکھیں تو یعنی پیٹ بھر جانے کے بعد دوسرے بھوکوں کا احساس ڈیولپ ہوتا ہے کہ بھائی آپ, یعنی اگر آپ کے پاس دولت آ رہی ہے تو اس دولت سے معاشرے کا آپ اپلفٹمنٹ کریں, یہ کہا جا رہا ہے. بالکل. لیکن دیکھیے یہاں ایک چیز ہے, میں ایک چیز یاد کرنا چاہتا ہوں کہ پیٹ جو ہے انسان کا, غذا والی جو بھوک ہے, وہ جسم میں جو بھوک ہے, دیکھیے فرق, جسمانی جو غذائی بھوک ہے وہ انسان کی ختم ہو جاتی ہے, یعنی جو فطری, لیکن مال کی کبھی ہوس ختم نہیں ہوتی. یہ ہوس ہے, یہ بھوک نہیں ہے, ہوس ہے. یہ جو مال کی ان کی بھوک ہے, جو دولت کی, جو پونجی واد کی ہے, یہ کیپٹل سوسائٹی, یہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. اچھا کیا ہے کہ جو لوگ ریفارم چاہتے ہیں معاشرے میں, وہ کسی ایک, مان لیجیے ایک این جی او ہے, جیسے کہ ہم جانتے ہیں دو چار کچھ لوگ ہیں, مسٹر ہسٹنس ہیں, مسٹر فلپس ہیں, یہ لوگ ہارورڈ یونیورسٹی کے الومنائی ہیں. انہوں نے ایک این جی او قائم کی ہے. ان کا مشن یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اس کیوٹک سوسائٹی کو جو جڑی ہوئی ہے کیپٹل سسٹم سے, یعنی ویلتھ کو جنریٹ کرنا ہے, ہمیں صرف ان کا ایک ہی ڈریم ہے, ویلتھ جنریٹ ہوتی ہے, سرپلس ہوتی چلی جائے ویلتھ,
وہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو تھوڑا بہت اسپریچولیٹی کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں. کیونکہ معاشرے میں یہ ایک سروے ہے جس کے بعد یہ سمجھ میں آیا ہے کہ کیپٹلسٹ لوگ بھی ان کے اندر انر سول، جو ان کا جو انر پیس ہے وہ نہیں ہوتی ہے ان کے اندر. یعنی جو ان کے سول میں پیس ہے، یعنی سکون ہے، ایک جسمانی ایک ذہنی سکون، وہ قائم نہیں ہوتا ہے. امیر سے امیر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں پریشان حال دکھائی دے گا. اور دوسرا چیز یہ ہے کہ ان کا ہائر سینس جو موریلٹی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے وہ لوگ جو کہ کیپٹل سوسائٹی کو سافٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جوجھ رہے ہیں کہ روحانیت کو پکڑیں، روحانیت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اسپریچولیٹی کو لکھائیں، تاکہ یہ کیپٹل سسٹم کہیں نہ کہیں ویک ہو جائے، سافٹ ہو جائے. تو اب ہمیں اس میں سوال یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اسلام کس طریقے سے. ہمارا جو اگلا سوال یہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو اکنامیکل اور فائنینشیل چیلنجز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو آج کا معاشرہ ہے اس میں اسلام کیا کہتا ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ، چونکہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ چینل جو ہے ہم اس میں ہر جگہ کے اوپر کی ہیومن ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چونکہ اسلام ہے، تو میں چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں کہ فائنینشیل اور اکنامیکل سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور سماج کے اندر کوئی کیوس نہ پیدا ہو، اس کے لیے اسلام کیا کہتا ہے. میں چاہوں گا میرے ناظرین کو بتائیں. جی تو اب ہمیں اگر اسلام میں دیکھا جائے تو بے شک جو قرآن کا طرز ہے یا جو اہل بیت علیہم السلام کا طرز ہے، اس کو اگر ہم اسٹڈی کریں اس پرسپیکٹیو سے کہ وہ اکنامک اور فائنینشیل کرائسس یا اکنامک اور فائنینس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے، کیونکہ ہم نے جیسا کہ دیکھا کہ انہوں نے سماج کا ایک ہمیں خاکہ دیا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے اقتصاد کا بھی ایک خاکہ ہمیں دیا ہے. اگر مطالعہ کیا جائے اقتصاد کے خاکے کا احادیث اور قرآن کی روشنی میں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تین چیزوں کا ہمیں درس دیتے ہیں. پہلا یونٹی، اور دوسرا ایکویلیبریم یعنی توازن، بیلنس، اور تیسرا ریسپانسبلٹی. یعنی اسلام کا جو معاشی اقتصادی سسٹم ہے وہ ان تین چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، یونٹی کو ترجیح دیتا ہے. کیپٹل سسٹم جو ایک طریقے سے سیٹنک سسٹم یا کیا نام ہے اینٹی ہیومینیٹیرین سسٹم کہہ سکتے ہیں، پہلے وہ یونٹی کو ختم کرتا ہے، وہ یونٹی کو ختم کرتا ہے. اسلام یونٹی کو پروموٹ کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ایسا اقتصادی نظام لے کر آؤ جو یونٹی کو پروموٹ کرے، جی، اور جینے دو کا نظام. جی. اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایکویلیبریم یعنی ایک طریقے سے آپ جو ہے توازن قائم کریں، کیوس نہیں قائم ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، کیوس نہیں قائم ہونا چاہیے، معاشرے میں اونچ نیچ نہیں آنی چاہیے، انتشار نہیں آنا چاہیے. دوسرا رسپانسبلٹی، ہر کسی کے اندر ایک احساس رسپانسبلٹی، مطلب سماج کے ہر ایک فرد کے اندر اپنی ذمہ داری. تو یہ اب اس میں اسلام نے اس کو فارم کیسے کیا ہے. میں یہ تو تین بیسک فنڈامنٹلز ہیں جو اسلام نے قائم کی کہ کچھ بھی آپ اکنامک سسٹم کو رواج دیں، کسی بھی اکنامک سسٹم کو آپ فالو کریں، پلان کو فالو کریں، لیکن یونٹی رہنی چاہیے، اسٹیبلٹی رہنی چاہیے، توازن رہنا چاہیے، اور تیسرا رسپانسبلٹی رہنی چاہیے. اسلام کی پہلی شرط ہے. اچھا، ان تین چیزوں کو رکھتے ہوئے اسلام نے کیا اسٹرکچر قائم کیا ہے، کیا ایک ڈیزائن بنایا ہے. تو اسلام نے جو ہے، جیسا بھی آپ نے قرآن کی بات چیت کی تھی اور اہل بیت کی بات چیت کی تھی، میں چاہوں گا کہ قرآن کی کسی آیت کو کوٹ کرنے کے بعد جی اپنی بات کو آگے کریں. جی میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں، میں قرآن ہی کی طرف آ رہا ہوں. اس میں ایک چیز میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو اس سسٹم کو بریک کر رہا ہے، کیپٹلسٹ سسٹم کو، اسلام نے کیسے قائم کیا. دیکھیے، اسلام نے زکوٰۃ کا ایک فارم آپ کے سامنے، ایک ماڈل آپ کے سامنے رکھا، خمس آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد اسلام نے کیا کہا، انٹرسٹ، یوزری، جو ربا ہے، سود، اس کو بہت شدت سے حرام قرار دیا. اور پورا کا پورا آپ کہیں نہ کہیں دیکھیں ویلتھ جنریٹ کرنا، بہت اچھی بات، جنریٹنگ آف ویلتھ تھرو ویلتھ، ٹھیک ہے، وہ کیپٹل سوسائٹی کا ایک آئیڈیا ہے. ان کا یہاں صرف ایک یہی آئیڈیا ہے، یہاں پہ کلیش ہے اسلام کا. اسلام سیدھا یہ کہتا ہے کہ انٹرسٹ نہیں لینا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ سود نہیں لینا ہے. اس کے بعد پھر اسلام نے کیا کہا کہ جو ویلتھ لگزریس میں جو ویسٹ مت کرو، ویسٹیج کو اسلام منع کر رہا ہے. چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد اسلام کہتا ہے کہ چیٹنگ، گیمبلنگ، مونوپولی، یعنی کہ جوا مت کھیلو، دھوکہ مت دو، مونوپولی نہیں ہونی چاہیے، یعنی صرف کسی ایک طاقت کا تسلط نہیں ہونا چاہیے کسی ایک سسٹم پہ.
پھر اس کے بعد جو ہے اسلام تعلیم فقہ کو کہتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ سوشل بیلنس چاہتا ہے. تو زکوٰۃ، خمس اور یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو اسلام نے ایک اکنامی سسٹم کی شرط قرار دی ہیں. تو یعنی زکوٰۃ بھی ایک طرح کی چیریٹی ہے، بالکل، ٹھیک ہے، اور خمس بھی ایک طرح کی اپنے جو جن کے پاس پیسے ہیں اس کے ذریعے دوسروں تک مدد پہنچانی ہے. قرآن مجید میں خمس کے لیے خود زکوٰۃ کا تو ذکر اب بہت زیادہ جگہ پر ہے کہ زکوٰۃ بھی ایک طریقے سے آپ کے پاس ایک مطلب ویلتھ ہے، آپ کے گولڈ کی شکل میں ہے، یا آپ کے پاس اینیملز کی شکل میں ہے، حیوانوں کی شکل میں ہے، یا اناج کی شکل میں ہے. وہ ایک اسٹاک اس کا بن گیا ہے. تو ایک فائنل اسٹاک بننے کے بعد کچھ حصہ اسلام کے کھاتے میں جائے گا، اسلام کے مال غنیمت. اس طریقے سے خمس 5واں حصہ جو آپ کے پاس بچ گیا ہے اس کا 5واں حصہ جائے گا. اسی طریقے سے دیکھیے بہت اچھی بات ہے. خمس میں ایک اور بات ہے کہ زمین کے اندر جو دولت ہے، یعنی کہ جو ماننے کہ ذخائر مل رہے ہیں زمین کے اندر سے، اس کے اوپر بھی تو خمس ہے. جی 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 تو اس کے مطلب کہ جو چیزیں مل رہی ہیں اس میں بھی دوسروں کا حق ہے، یعنی جو مستحق ہیں ان کا حق اس کے اندر بھی ہے. زمین کے اندر سے مان لیے سونا مل رہا ہے، چاندی مل رہی ہے، یا دوسرے معدنیات مل رہے ہیں، اس کے اندر کا بھی 1% جو ہے وہ بھی جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مطلب پرابلم میں ہیں، ان کی آپ مدد کریں. جی میں چاہوں گا. خمس کے لیے یہ ہے کہ جہاں بھی غنیمت ہے آپ کے پاس، غنیمت کا مطلب سمجھیں سرپلس ہے آپ کے پاس، آپ جتنا استعمال کر رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کے پاس ہے تو اس کا 5واں حصہ دینا ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کہیں پرابلم آنی نہیں چاہیے اس میں اس کا 5واں حصہ دینے میں. اچھا، ربا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ہمارا یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں جو کیوس آیا ہے وہ کیپٹل سسٹم کی وجہ سے آیا ہے، اس کی ساری بنیاد ربا انٹرسٹ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، بیاج کے اوپر ہے. اور اسلام سب سے زیادہ شدت سے اسی کو ختم کرنا چاہتا ہے. ایک جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، الذین یاکلون الربا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. دیکھیں یہاں بہت اچھی بات، یہ جو بہانہ بناتے ہیں وہ بھی اس میں ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ ربا کھاتے ہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے، وہ ایسے ہیں کہ جیسے کہ شیطان نے ان کو مس کر کے پاگل بنا دیا ہے. اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ربا تو ہے وہ ایک طریقے سے ٹریڈ ہے، ایک طریقے سے بزنس ہے، تجارت ہے، لیکن نہیں، ان کو معلوم نہیں ہے اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، ربا کو حرام قرار دیا ہے. ایک بات یہ بتائیے، یہ جو بیاج یعنی پیسے پر جو بیاج لے رہے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں کر رہے ہیں، اگر اسی پیسے کو ایک شخص ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک شخص ہے جس کے پاس پیسہ ہے، اگر یہ دونوں آپس میں مل جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے آؤ مل جل کر کام کریں، تو ایک تو پیار محبت بھی بڑھے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں بیاج لینے کے لیے وہ پریشان بھی نہیں ہوں گے، بھائی ان سے ہم کو پیسہ مل گیا ہے اور ہم یہ کام جانتے ہیں. تو تجارت کو فروغ دینے کے بعد جو ہے ہم بہت آسانی سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں اگر سماج کے اندر اس طرح کا معاشرہ قائم ہو جائے کہ ہم بیاج لیں کسی سے، ٹھیک ہے. بیاج والا تو صرف اپنے فائدے کی بات چیت کرتا ہے، لیکن جب اب کسی کے ساتھ ہم انویسٹ کریں گے اور دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو جہاں کے اوپر لاس ہوگا وہاں پر بھی ہم برداشت کرنے کی طاقت رکھیں گے، اور پروفٹ میں تو ہم کو شیئر باقاعدہ طور کے اوپر آ ہی رہا ہے. بیاج کو پروموٹ کرنے کے بجائے سوسائٹی میں اس طرح کا سسٹم نہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ اگر آپ انٹرسٹ ہے اور پیسے کے ذریعے سے انٹرسٹ اگر دیا گیا ہے اور وہ لیا گیا ہے، پھر آپ اس کو حلال کسی ایک چیز میں یا ٹریڈ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حرام طریقے سے جو بھی پیسہ آپ کے پاس آیا ہے اس سے کیا ہوا کام بھی حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام نے بالکل صاف کہہ دیا ہے کہ آپ کو ٹریڈ بزنس نہیں کرنا ہے، انٹرسٹ اس میں کہیں داخل نہیں کرنا ہے. اگر آپ کو بزنس کرنا ہے تو کموڈیٹی سے کموڈیٹی میں کریں گے، ٹھیک ہے، ایک چیز سے دوسری چیز میں کریں گے. یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو اگر پیسہ دیتا ہوں، میں جیسا کہ ابھی پھر آپ سوال آ جائے گا، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ابھی ایک بک سیل کرتا ہوں تو آپ مجھے اس کے بدلے میں ایک رقم دیں گے، ٹھیک ہے، یہ ایک میری ٹریڈ ہو گئی. اس میں ایک بہت مائنر سا مارجن یا ایک پروفٹ میں اپنے لیے رکھوں گا. پروفٹ کی بات کریں گے تو اس میں بھی اسلام نے اصول قائم کیے ہیں. خیر،
ایک چیز جو میں یہاں کہنا چاہوں گا بزنس کے لیے، جیسا کہ ابھی آپ کے ذہن میں بھی آیا تھا، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں شبہات قائم ہو جاتے ہیں، خاص کر ہمارے مسلمان تاجرین کے لیے، بزنس مین کے لیے، ٹریڈرز کے لیے میں کہنا چاہوں گا، حضرت علی علیہ السلام نے بزنس کے لیے سب سے پہلے یہ کہا کہ اگر تم بزنس کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے علم فقہ حاصل کرو، علم فقہ حاصل کرو، علم فقہ حاصل کرو۔ 3 بار قید لگائی ہے امام علی نے فقہ کی، کہ جب تک تم علم دین اور علم فقہ حاصل نہیں کرو گے بزنس کو لے کر، کامیاب نہیں ہوگے، لقمہ شیطان بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب کہ فقہ کا علم حاصل کرنے کے بعد تم کو پتا چلے گا کہ تمہیں کتنا پروفٹ لینا ہے، کیسے ناپ تول کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے مطلب اگر کسی کے ساتھ کیپٹل لگا بھی رہے ہو تو تم کو اس سے کیا منیمم پروفٹ لینا ہے، یہ نہیں کہ میکسیمم پروفٹ لینا ہے۔ بہت اچھی بات۔ پروفٹ کی پر بات کریں، دیکھیے تھوڑا سا یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ امام نے اپنے ایک شاگرد مصدف، ان کو 1000 دینار دیے۔ دیکھیے میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں اسلام نے کری ہیں، اسٹیبلٹی، لیکویبریم، اور ایک کیا نام ہے یونٹی، اور تیسری چیز جو ہم نے کہی تھی رسپانسبلٹی۔ مصدف کو امام نے 1000 دینار دیے، کہا جاؤ میں چاہتا ہوں اس سے کچھ تم ٹریڈ کرو، بزنس کرو۔ مصدف نے کچھ سامان خریدا، کموڈیٹیز خریدی، اس کے بعد انہوں نے مصر کا ارادہ کیا، اور مصر میں جا کے ان کا پلان تھا کہ ہم ان کو بیچیں گے۔ راستے میں ان کو ایک قافلہ ملا، اس قافلے میں کچھ ان کی جان پہچان کے لوگ تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ چیز تجارت کرنے جا رہے ہیں، ہمارے پاس یہ سامان ہے اور ہم یہ مصر میں بیچنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے مصدف سے کہا کہ یہ سامان وہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے۔ اب آپ جانتے ہی ہوں گے کیپٹل سسٹم کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے پرائز بھی ہائیک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے ایک یہ بھی پلان ہے، میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، اس پہ بات نہیں کریں گے نہیں تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ایک یہ بھی پلان ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ڈیمانڈ کو بڑھایا جائے معاشرے میں، ٹھیک ہے، اس چیزوں کی بہت ڈیمانڈ ہے، تمہیں اچھا پروفٹ مل جائے گا۔ تو انہوں نے سب نے، جو جتنے بھی لوگ وہ سامان لے کے جا رہے تھے، مصدف کا کہنا ہے کہ ہم نے سب نے عہد لیا، پلیج، کہ ہم اس سامان کو 100% پروفٹ پہ بیچیں گے۔ اچھا، گئے 1000 دینار کا سامان 2000 دینار لے کر آئے، لانے کے بعد 2 تھیلیاں جس میں 1000 کی تھی امام کے سامنے رکھ دی۔ امام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا مولا یہ 1000 تو وہ ہیں جن کا ہم نے سامان خریدا تھا، اور یہ 1000 جو ہیں یہ ہمارا پروفٹ ہے۔ امام نے کہا کیا تم ایسے پروفٹ کماؤ گے؟ امام نے صرف وہ تھیلی لی جو اپنے 1000 درہم دیے تھے، اور کہا مجھے اس پروفٹ میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو پروفٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوسائٹی کو چوس دو، بہت اچھی بات۔ پروفٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے جو بائر ہے اس کو بالکل ہی دھوکہ دے دو، دھوکہ نہیں دینا ہے، بہت کم لوویسٹ مارجن پہ، لوویسٹ مارجن پہ آپ کو ٹریڈ کرنا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے، اس میں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں باقی رہے گی۔ اس کے مطلب پیسہ دینے والے کی جو دیکھیں امام نے بہت اچھا میسج دیا ہے کہ جو کیپٹل لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ میں، اس کی بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کیپٹل لگا رہا ہے اس کو پوری طریقے سے اس سے سارا پروفٹ لے لے، بلکہ منیمم پروفٹ لے، اس کے ساتھ میں منیمم پروفٹ لے۔ تو اگر منیمم پروفٹ لیا جائے اور وہ لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے ساتھ انویسٹ کیا جائے تو یقیناً سماج کے اوپر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ اور اس وقت جو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ جی جی، اب پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس کاروبار کرنے کے لیے، تو یہی سوسائٹی جس کے اندر کیوس پیدا ہونے والا ہے، تو کیوں نہ وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ انویسٹ کریں اور اس کے بعد اس کیوس کو ختم کر سکتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل بالکل۔ میں چونکہ میرے پاس وقت کم ہے، میں چاہوں گا کہ اپنی باتوں کو آپ 2 سے 3 منٹ کے اندر آپ جی باتوں کو۔ ہاں، تو اس میں اصل میں دیکھیے میں نے 3 رکن آپ کے حوالے کر دیے تھے اسلام کے، اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو میں نے بتایا کہ زکوٰۃ ہوگی، خمس ہوگا، اور آپ کا جو کیا نام ہے سوشل بیلنس، سوسائٹی کا بیلنس آپ کی نگاہ میں ہونا چاہیے، اور دوسرا لگزریس کے اوپر آپ الٹا سیدھا خرچ نہ کریں، اور تیسرا یہ عشرت کے اوپر انٹرسٹ بالکل آپ کی نگاہ آپ کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ تعلیم فقہ بہت امپورٹنٹ ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کر دیا۔ تعلیم فقہ کے مطلب کہ اس کو خوف خدا آ جائے گا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں
اس میں ایمانداری کر رہے ہیں, ملاوٹ تو نہیں کر رہے ہیں, منیمم پروفٹ لے رہے ہیں, یعنی اچھا اس میں پھر کیا نام ہے سوشل بیلنس اس میں ہے. اچھا ایک چیز اور ہے کہ کنسرن فور سوسائٹی کے لیے تھوڑا توجہ رہنی چاہیے, ہر بزنس کرنے والے کو توجہ رہنی چاہیے. آپ نے بہت مشہور ہے کہ الجار ثم الدار, کہ پہلے پڑوسی بعد میں یہ. اسلام تو یہ چاہتا ہے, ایسا سسٹم چاہتا ہے, خود مولا علیہ السلام کا طرز تھا کہ مولا علیہ السلام لوویسٹ, تو سب سے نیچے طبقے کی غذا ہوتی تھی وہ تناول فرماتے تھے. مولا سے سوال کیا گیا, مولا آپ یہ کیوں سب, جبکہ پوری دنیا آپ کے حوالے ہے, آپ سب کے حاکم ہیں. تو مولا نے کہا کہ میری امت میں یا میرے زیر نظر رہنے والا نیچے سے نیچا انسان جو حقیر سے حقیر غذا کھانے والا ہے, وہ یہ شکایت نہ کرے کہ علی کی غذا مجھ سے بہتر تھی. بہت اچھی بات چیت ہے, یعنی رولرز کے طرف انگلی نہ اٹھائے کہ تم تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو اور ہم بھوکے ہیں. ہاں تو اب اس میں اسی کو کہتے ہیں سوسائٹی کی ویل بینگ, یعنی اس کے لیے اچھا سمجھنا اور سوچنا. اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے رسپانسبلٹی, جو تیسرا نقطہ ہے اس پہ ہماری تھوڑی سی کم گفتگو ہوئی ہے. توازن ہم نے بات کری, یونائٹی کی بات کر دی, لیکن توازن رسپانسبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک گھر میں اگر ایک انسان کمانے والا اور 8 لوگ جو ہیں اس کو خرچ کرنے والے ہوں تو توازن قائم نہیں ہو سکتا. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, مولا علی علیہ السلام نے کہا ملعون ملعون من القى اللہ علی الناس, 2 بار لعنت کری ہے اس انسان کے اوپر جو اپنی خرچ اور اپنے اخراجات اور اپنی ذمہ داری کو دوسروں کے اوپر ڈال دے. بہت اچھی بات چیت ہے. یعنی گھر میں اگر رہیں تو ایک کما رہا ہے, باقی بیٹھ کے کھائے نہیں, سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پیر کو مارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ العبادت 70 جزءا وافضلها طلب الحلال, عبادت کے 70 جز ہیں اور سب سے افضل اس میں حلال رزق کا طلب کرنا ہے. رزق یعنی جو بھی کرنا ہے وہ حلال کرنا ہے. جی بالکل, وہ تو حلال ہی کرنا ہے. اچھا اس میں یہ اب خیر وقت کم رہ گیا, ورنہ پھر معصومین علیہ السلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ کس کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے, کن شرائط پہ ٹریڈ کرنی چاہیے. جو بائر ہے یا جو پارٹنر ہے یا جو آپ ایگریمنٹ لکھ رہے ہیں, ان سب کے بتائے ہیں کہ امام نے کہ کیا کیا شرائط رکھنے چاہیے, کس کے ساتھ خرید و فروخت کرو, کس کے ساتھ تم وہ اپنا پارٹنرشپ کرو, اور اگر کوئی ایگریمنٹ لکھ رہا ہو تو ان میں کس چیزوں کا خیال رکھو. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے میں یا ہمارے سامنے ان کو اس چیزوں کی طرف رونما کیا جائے, روشناس کیا جائے, تو بے شک وہ آگے جا کے بہت حد تک ٹریڈ میں فراڈ اور ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ اس پوائنٹ کو ٹھیک ہے ہم اگلے اپنے ایپیسوڈ کے اندر کنٹینیو کریں, کیونکہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں اس کا سماج کے اندر آنا بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ ہم کیسے بزنس کریں. جی جی بالکل, معاشرے کو یہ چاہیے, اور اسلام نے اس کا پورا سسٹم دیا ہے. بالکل بالکل, ہیومن ویلیوز جو ہے ہماری وہ خراب نہیں ہو, برباد نہیں ہو. ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم کس طرح سے کام کریں, کیسے وداؤٹ انٹرسٹ ایک معاشرے کو ہم قائم کریں. تو ان ساری چیزوں کے اوپر بات چونکہ ہونا ضروری ہے, اور بزنس میں کیا 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 جائے اس کے سلسلے کہ بھائی چیریٹی تو ایک سوشل بیلنس کرنے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن ہمیں کرنا کیا ہے. جیسے بھی آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات چیت کی کہ سب کو اپنے رسک کے لیے ایفرٹس کرنا ہے. تو ایک تو سب کو اپنے کام کے لیے آگے بڑھانا ہے کہ ان کے سلسلے میں لگے رہیں. تو چونکہ اب وقت نہیں بچا ہے, اس لیے ہم انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں اس کے اوپر جو ہے تبادلہ خیال کریں گے, اس کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین, چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں اور ہماری بات بہت اچھے موڑ کے اوپر آ گئی تھی, اس لیے ہم اپنی اس ڈسکشن کو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آگے بھی جاری کریں گے. اب آپ ہمیں اور ڈاکٹر سید حسن سردار جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.